যাচ্ছি আমাদের ডক্টর সাহেবের কাছে। সুন্দর প্রশ্ন এসেছে, প্রশ্ন করেছেন শাহিদ পারভেজ মজুমদার। Due to development of science, some new things were applying such as telephonic marriage, টেলিফোনে বিবাহ, ইন্টারনেট ম্যারেজ, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ হচ্ছে আজকাল। নাম্বার 2, টেস্ট টিউব বেবি। Number 3, adoption is legal or not. Number 4, artificial insemination, IUI, inter-urethral insemination. What is Quran and Islam says about it? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल है कि इंटरनेट यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निकाह हो सकता है क्या? जैसा कि हम जानते हैं, साइंस जो भी तरक्की कर रहा है उससे सबसे ज्यादा अगर फायदा हो रहा है तो इस्लाम को हो रहा है, क्योंकि साइंस की जो भी तहकीक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं वो कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। अगर इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल, टेलीफोन, फेसबुक, इसके जरिए हम बिजनेस करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, तरह तरह की चीजें, लेकिन जहां तक निकाह का मामला है, किसी की जिंदगी का सवाल है, इस मामले में इस्लामिक स्कॉलर्स का 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप ये मानता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के जरिए निकाह हो जाएगा, लेकिन दूसरे ग्रुप वाले जो हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि चूंकि गवाहों की मौजूदगी, इजाब व कबूल ये अहम मसला है और किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह नहीं हो सकता। दूसरा सवाल है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तीसरा सवाल भी इससे मिलता जुलता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन। चौथा सवाल भी इससे ही कुछ मिलता जुलता है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी मर्द या औरत में कुछ प्रॉब्लम है, नेचुरल वे से बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो क्या वो आर्टिफिशियल तरीके से जो इंसेमिनाइजेशन किया जा रहा है, क्या उससे हम अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं? पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में एग्जैक्टली ये है क्या। अल्लाह तबारक व तआला अपनी आखिरी किताब कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरत नंबर, इसमें अल्लाह तबारक व तआला कई जगह इरशाद फरमा रहा है और वाज़ेह तौर पर जो हुक्म हो रहा है वो है आयत नंबर 49, 50, सूरत नंबर 42 अश-शुरा। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का मालिक है, उसकी बादशाहत सारी कायनात में है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे बेटियां देता है और जिससे चाहे सिर्फ बेटे ही देता है और जिससे चाहे वो दोनों देता है।
اور جس سے چاہے اسے کچھ نہیں دیتا. تو قرآن پاک کی روشنی میں پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس صرف بیٹے ہی ہیں تو اللہ کی عطا ہے، کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہیں تو یہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. کس کے پاس بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بائرن ہے، باج ہے، تو اسے تم تانا مت مارو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. سورۃ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 11. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، اور پھر تمہارے لیے جوڑے بنایا. کوئی عورت جو حمل سے ہوتی ہے یا بچہ پیدا کرتی ہے، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. اور کچھ لوگوں کی زندگی ہم بڑھا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگیاں ہم کم کر دیتے ہیں. یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. چیپٹر نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 151. غریبی کے ڈر سے اپنے بچوں کا قتل مت کرو، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں پھر ارشاد فرما رہا ہے سورۃ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. تم اپنی اولاد کا قتل مت کرو غریبی کے ڈر سے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں ماں کے شکم میں اور تمہیں بھی رزق دیں گے اس دنیا میں. پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں دیں گے اور انہیں بھی دیتے ہیں. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا انہیں ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیں گے. غریبی کے ڈر سے ان کا قتل مت کرو. سورۃ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 32. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے کسی جان کا قتل کیا بغیر جان کے بدلے یا بغیر فساد کے، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اس سے معاملہ بالکل ظاہر ہو گیا کہ پورا کا پورا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. آگے قرآن کی آیت کریمہ واضح کر رہی ہے ایک ڈاکٹر کبھی ٹیوبل لیگیشن کرتے ہیں عورتوں کی نسبندی، ٹیوبوکٹومی کہتے ہیں اسے، کبھی مردوں کی نسبندی، کبھی کاپر ٹیوب، کبھی اورل کانٹرسیپٹیوز. لیکن یہ سب فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے بروز قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے واللہ خیر الماکرین. انہوں نے مکر کیا، انہوں نے پلان کیا، اللہ نے بھی تدبیر بنائی اور اللہ بہترین تدبیر بنانے والا ہے. کتنی بار آپ نے دیکھا ہوگا ٹیوبل لیگیشن میں بھی ڈاکٹر نے کیا،
لیکن سکسیسفل نہیں ہوتا ہے، بچہ پھر بھی روئے زمین پر آ رہا ہے۔ اس معاملے میں دو کیسز ہیں۔ کیس نمبر 1، اگر مرد اور عورت میں کچھ پرابلمز ہیں، مرد میں سپرم کاؤنٹس کم ہے یا عورتوں میں اوم میچیور نہیں ہوتے ہیں، تو اورل میڈیسنز، اورل انجیکشنز جو دیے جاتے ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سپرم کاؤنٹس بڑھ جائیں یا اوم ڈیولپ ہو جائیں اور اللہ کے حکم سے بچہ روئے زمین پر آئے۔ دوسری کیس، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سیریس ڈیفیکٹ ہے، سیریس پرابلم ہے، مرد کا سپرم نطفہ، عورت کا اوم انڈا، اسے نکال کر کے آرٹیفیشل وے میں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے لیبورٹری میں فیوژن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عورت کے رحم میں رکھ دیتے ہیں، بچہ 9 مہینے تک ماں کے شکم میں پروان چڑھتا ہے اور پھر روئے زمین پر آتا ہے۔ اس کے متعلق اگر یہ کریا، یہ کام لیڈی ڈاکٹر کرتی ہے تو اسلامک اسکالر کا ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن دوسرا اسلامک اسکالر کا گروپ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے گا، اس کی رحمت جوش میں آئے گی، تو ان سب کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے بروز قیامت تک جسے اس دنیا میں بھیجنا ہے وہ بھیج کر کے رہے گا، تو وہ اس ٹیکنیک کو بھی جائز قرار نہیں دیتا۔ تو ایک گروپ کہتا ہے چل جائے گا، دوسرا گروپ کہتا ہے یہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اگر نیچرل طریقے سے، پراکرتک طریقے سے اگر اولاد دیتا ہے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اگر نہیں دیا تو بھی الحمدللہ، اللہ کی تعریف۔ تیسرا طریقہ اور خطرناک ہے، اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کا سپرم، عورت کا اوم یعنی انڈا، اسے فیوز کیا جاتا ہے اور بیوی کے رحم کے بجائے کسی دوسری عورت کے رحم میں بھائی کا، ادھار کا اوم ہائر کیا جاتا ہے اور دوسری عورت کے گربھاشے میں رکھا جاتا ہے۔ ایک بچہ اس دوسری عورت کے شکم میں 9 مہینے تک پروان کو چڑھتا ہے اور پھر روئے زمین پر آتا ہے، اور اس بھائی کی قیمت آج کل بامبے میں، باقی اور شہروں میں 2 لاکھ سے لے کر کے 5 لاکھ روپے ہے۔ ایک پیسہ کمانے کا دھندا ہے۔ اس معاملے میں کہ وومب ہائر کیا جائے، کسی کا رحم بھائی پر لیا جائے 2 سے 5 لاکھ کے بیچ میں، اور اولاد آئے اس روئے زمین پر، تو دونوں گروپ کے اسکالر، اسلامک اسکالر بولتے ہیں ناجائز ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے، میڈیسن کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، اورل طریقے پر لینے سے اگر بچہ آ رہا ہے تو سبحان اللہ، ویلکم، اگر نہیں تو اسلامک اسکالر کا کہنا ہے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔